बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सदीक साजिद ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कल हमने आपको वफाकी वजारतों, इदारों, सरकारी डिवीजन्स में होने वाली बेकायदगियों से मुताल्लिक एक रिपोर्ट दी थी या पेश की थी आपकी खिदमत में। आज एक और कहानी है और वो 4 वजारतों से मुताल्लिक है और फिर एक ऐसे इदारे से भी मुताल्लिक है जिसमें आप अपना पैसा मुनाफा हासिल करने के लिए रखते हैं। उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन 4 ऐसी वजारतें हैं जिसमें मजमूई तौर पर 16 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तियां, करप्शन और गैर कानूनी अखराजात सामने आए हैं। और ये मैंने कल भी कहा था कि एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट होती है, उसका ये ऑडिट है, उसका कच्चा चट्ठा हर वजारत और इदारे में वो खोल रहे हैं। लेकिन इन 4 वजारतों की तरफ जाने से पहले एक 24 अरब रुपए की मैं बात करूंगा। अब आप ये देखें कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। जो हिसाब किताब रखने वाले इदारे हैं, जिन्होंने मालियाती कंट्रोल बरकरार रखना है, वो उसमें कैसे नाकाम हो रहे हैं। ये एक ऑडिट पैरा है जो कि सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल सेविंग्स, ये कौमी बचत जिसको हम कहते हैं, कौमी बचत मरकज, ये उससे मुताल्लिक है। हुआ ये कि हुकूमत के ये ज़ाहिर सरकारी इदारा है, इन्होंने डेड अकाउंट्स में पड़ी हुई 24 अरब रुपए की रकम जो है वो कौमी खजाने में, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा नहीं करवाई। और फिर बता देता हूं, बहुत बड़ा स्कैंडल एक ये बन सकता है। 24 अरब 14 करोड़ 90 लाख रुपए नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सेविंग्स, कौमी बचत मरकज, उसकी इंतजामिया ने, कोई मामूली रकम नहीं है, कोई लाख 2 लाख करोड़ 10 करोड़ की बात नहीं हो रही। 24 अरब रुपया डेड अकाउंट्स में पड़ा हुआ था और ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स थे। ठीक है, उसमें जो पैसा पड़ा था इन्होंने गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाना था, जिसमें ये नाकाम रहे। ये बड़ा इधर ये सारा कुछ लिखा हुआ है, कोई फर्जी कहानियां नहीं है। नाम इतने कोई जनाब जो है वो तो मार खान है कि हम आपको जो है वो जुबानी इस तरह की चीजें ये बताएं। हुआ ये, इनकी जो मैनेजमेंट है उन्होंने कौमी खजाने को, ऑडिट ये लिखता है कि उन्होंने कौमी खजाने को महरूम किया 24 अरब 14 करोड़ 90 लाख रुपए से, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है हुकूमत पाकिस्तान को, क्योंकि इस पैसे के ऊपर अगर इंटरेस्ट लिया जाता तो वही कम से कम 3 अरब 32 करोड़ रुपए बनता था। ठीक है जी। और इसमें जो CDNS का अमला है या उनका जो मामलात हैं, जो उनका जवाब है, क्योंकि इन्होंने इसमें हवाला दिया कि यह जरूरी था कि मैनेजमेंट ऑफ CDNS फेल टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ रूल 12A ऑफ द पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट रूल्स। ये पैसा पड़ा हुआ था पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में, उसका 12A है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि अगर कोई अकाउंट डेड हो जाता है, यानी कि उसमें किसी किस्म की साल या 2 साल तक कोई अमाउंट उसमें जमा नहीं होती, तो उसमें जो पैसा पड़ा होगा
وہ آپ نے قومی خزانے میں جمع کروانا ہے۔ یہ وہ پیسہ جمع کروانے میں ناکام رہے، بلکہ انہوں نے الٹا جواب یہ دیا کہ فائنانس ڈویژن ہیز آلریڈی امینڈڈ رول 12A تھرو نوٹیفکیشن نمبر فلاں اینڈ فلاں ان 2024. The amendment omits the provision requiring transfer of unclaimed deposit to the federal government account. ٹھیک ہے جی، اب یہ لڑائی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اور CDNS کی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتا ہے کہ ڈیٹ اکاؤنٹس کی کوئی رقم اگر پڑی ہے تو آپ قومی خزانے میں جمع کرائیں گے 12A کے مطابق۔ CDNS کہتا ہے کہ جناب یہ جو پیسہ ہے ہم نے یہ فائنانس ڈویژن نے ترمیم کر دی ہے، تو اس میں جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کروانا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اپلیکیبل ہم پہ نہیں ہوتا۔ تاہم آڈیٹر جنرل آف پاکستان اس وضاحت سے مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فکس کی جائے۔ Audit advised that the responsibility may be fixed on incriminating evidence appear after reconciliation verification because of violation of rules. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کی ویریفیکیشن کر لی ہے، ہم نے اس کی جو ہے وہ ریکنسیلیشن کر لی ہے، تو جناب جو ذمہ داری CDNS پہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوا ہے، تو لہذا جناب اعلیٰ ان کے اوپر ذمہ داری جو متعلقہ افسران ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے کہ کیوں ڈیڈ اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے 24 ارب روپے انہوں نے قومی خزانے میں جمع کیوں نہیں کرائے، اور اس کے اوپر جو سود بنتا تھا وہ بھی اس سے بھی قومی خزانے کو محروم جو ہے وہ رکھا گیا، کیونکہ ظاہر ہے قومی بچت مرکز جو ہے یہ پروفٹ لاس والا ادارہ ہے۔ اب آ جائیں جی وزارت خارجہ، وزارت مذہبی امور، وزارت تجارت اور وزارت سمندر پار پاکستانی امور، ان کے 35 آڈٹ پیراز ہیں جس میں سنگین نوعیت کی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ وزارت خارجہ کے 24 آڈٹ پیراز میں 9 ارب 61 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے، اور اس میں وزارت کے متعدد غیر قانونی اخراجات اور بے قاعدگیوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ وزارت مذہبی امور کے 8 آڈٹ پیراز میں 5 ارب 21 کروڑ روپے سے زائد کی بدعنوانیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ 2024 کے حج کے دوران ایک پرائیویٹ حج کمپنی طوافہ نے حجاج کرام کے ساتھ بڑی دھوکہ دہی کی۔ کمپنی نے حجاج کو سہولیات فراہم کرنے کے نام کے اوپر 40 لاکھ سعودی ریال کا چونا لگایا، سہولیات بھی فراہم نہیں کی، اور معاہدے کے مطابق یہ رقم واپس کرنی تھی وہ آج تک واپس نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے متاثرہ حجاج کرام آج تک اس رقم سے محروم ہیں۔ وزارت تجارت اور سمندر پار پاکستانیوں کی وزارت کے 3 آڈٹ پیراز میں 1 ارب 87 کروڑ روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور وزارت خارجہ کے جو ٹوکیو، بینکاک، شکاگو اور لاس اینجلس کے پاکستانی سفارت خانے ہیں، صرف ان کے باغوں کی دیکھ بھال اور تزئین و رہائش کے اوپر ہی 17 لاکھ روپے سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کیے گئے ہیں۔ دیگر بے قاعدگیاں بھی ہیں، اور سفارت خانوں سے نہ صرف اس کا جو ہے وہ جواب مانگا گیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اس میں ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری کا جو ہے اس میں تعین جو ہے وہ کیا جائے، اور جن لوگوں نے قومی خزانے کی یہ رقم لوٹی ہے اس رقم کو جو ہے وہ قومی خزانے میں واپس لایا جائے۔ ویورز، ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کے سامنے یہ چیزیں اس طرح ایسے لا رہے ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے۔ ایک طرف ہم مقروض ملک ہیں، IMF کے ہم غلام ہیں، اور دوسری طرف یہ عیاشیاں ہیں۔ یہ کتاب بھری پڑی ہے، 400 صفحات پر مشتمل، فیڈرل گورنمنٹ کی، کل بھی میں نے بتایا تھا، یہ بھری پڑی ہے بدعنوانیوں سے، اربوں خربوں روپے کی بے قاعدگیاں ہیں، پارلیمنٹ سے منظوری نہیں ہے، اخراجات زیادہ کر دیے، ٹھیکیداروں کو زیادہ اضافی ادائیگیاں کر دی، فراڈ ہے، ٹھیک ہے جی، بے قاعدگیاں ہیں، مالی بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے، اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، یہ سارا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے آپ حساب لگا لیں کہ اگر تمام تر اصلاحات کے باوجود، نیب، FIA، کئی ادارے اینٹی کرپشن کے باوجود
یہ کرپشن رکنے کا نام نہیں لیتی. اور یہ آڈیٹر جنرل کا جو آڈٹ ہے یہ صرف 1 یا 2% ہوتا ہے پورے بجٹ کا. اگر یہ پورے بجٹ کا آڈٹ کر لیں تو کہاں تک بات پہنچے گی آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. تو آج میں نے کہا تھا کہ آج کے جو موٹی موٹی چیزیں ہم آپ کے نالج میں لا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہو کیا رہا ہے, کر کون رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جائے گی رپورٹ, اس میں کچا چٹھا کھلے گا, جانچ پڑتال ہوگی, افسروں کو سیکٹریوں کو بلایا جائے گا, پہلے سیٹل ہو جائیں گے. ہوتا یہی ہے, اکثر پہلے سیٹل ہو جاتے ہیں یعنی کہ طے کر لیے جاتے ہیں اور کہاں کہیں پہ وہ پھر ریکوری بھی ہو جاتی ہے. بہرحال جو ہمارا کام ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے کہ کس وزارت میں کیا ہو رہا ہے. آئندہ بھی آپ کو اس حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.